बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़लसफ़ा करबला। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। रोज़ाना हम एक नए मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और आज हम इस मुहर्रमुल अहराम के अंदर एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वो मौजू है सीरत हज़रत इमाम हुसैन और उनकी इबादत, कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत क्या किया करते थे और उनका जो खुशू खुजू था वो कितना था, वो किस तरह की इबादत किया करते थे, किन अमूर के ऊपर वो ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे, नफली इबादत के ऊपर उनका ज़्यादा ज़ोर था या फिर वो इज्तमाइयत को भी साथ लेकर चलते थे। जिस तरह से वाक़या करबला पूरा मिलता है कि उन्होंने दीन मतीन की फ़िक्र की, दीन के एहया के लिए, बका के लिए कुर्बानी पेश की, हज जैसे फ़रीज़े को उन्होंने जो है वो मौखर किया और फिर उसको उम्रे के अंदर तब्दील किया। तो इस सारे अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ हज़रत इल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब का। आप मजहबी स्कॉलर हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना उसैदुर रहमान सईद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। मैं हाफिज़ काज़िम रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और जिस तरह से मेरा आज का मौजू है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत, अब मैं चाहूँगा कि आप इसको फोकस करें और थोड़ा सा मेरे नाजरीन के लिए बताएं कि बचपन के अंदर आपकी इबादत क्या थी, क्या हमें मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों से हमें क्या जो है वो उनके एतबार से जो है मेरे नाजरीन के लिए बताएं कि हमें क्या रोशनी मिलती है, रहनुमाई मिलती है। दूसरा, जब वो बचपन से निकले, लड़कपन और जवानी की तरफ आए, तो उस वक्त उनका जो है वो रुझान क्या था और किस तरह से फिर वो इस बात के ऊपर कायल हो गए कि दीन के एहया के लिए, दीन की बका के लिए आपको हज जैसे फरीज़े को भी अगर उम्रे में तब्दील करके निकलना पड़े तो उसके ऊपर दरेग न किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन सच टीवी, हमेशा की तरह माह मुहर्रम हो, माह रमज़ान हो, यहाँ के प्रोग्राम इल्मी हैसियत से, फ़िकी हैसियत से, मज़हबी हैसियत से आप तक पहुँचाए जाते हैं। ये सवाल इनका कि इबादत के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि करबला के वाक़यात के हवाले से और मुहर्रम के हवाले से ये प्रोग्राम, जी बिल्कुल। तो मैं गुजारिश करूँगा, सबसे पहले आपने जो सवाल किया है कि इबादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बचपने या जवानी या सारी ज़िंदगी की इबादत, पहले तो हम गौर करें कि इबादत कहते किसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे गौर जब होना इबादत का मफ़हूम हमारे ज़हन में आ जाएगा तो हम फिर देखेंगे कि समझना इमाम आसान हुसैन हो अलैहिस्सलाम जाएगा। का इबादत का अंदाज़ या सिलसिला क्या था। कुरान मजीद की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिन्न और इंस को नहीं खल्क किया गया मगर इबादत के लिए। यानी रिज़ल्ट ये निकला इल्ला लियअबुदून, इल्ला इस्तिस्ना कर दिया गया है कि तुम्हें पैदा नहीं किया गया जी, मगर अगर पैदा किया गया है तो इल्ला लियअबुदून, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। अब सोचना यह है कि इंसान और जिन को अल्लाह ने खल्क किया है सिर्फ इबादत के लिए, अजीम तरीन मखलूक है जिसे पैदा करने पर अल्लाह ने तमाम कायनात में मखलूक़ात में जी दर्जनों किस्म की मखलूक़ात हैं, गिनना चाहें तो वक्त लगेगा। इनमें सबसे अफजल तरीन, मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ अहवाल हैं, लेकिन 18,000 मखलूक़ात के मुतल्लिक आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन खल्क सब की। में 18,000 जितनी भी तादाद है, तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन अल्लाह ने इंसान को अशरफ मखलूक करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और इसको जो कहा गया कि ये इबादत करे, इबादत के लिए इसको खलक किया गया। अब इबादत से मुराद क्या है वो आप बयान करें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इबादत से मुराद क्या है। यही हम बचपने में सोचते थे जब हम दर्स पढ़ रहे थे मदारिस में बुज़ुर्गान के पास, तो सोचते थे कि इसी आयत के बारे में, चूँकि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, हिफ्ज़ किया, फिर तर्जमा, फिर तफसीर सिलसिला, देखा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान की खिलकत का बुनियादी फ़लसफ़ा बताया है कि तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया। अब हम अगर खुतबा जुमा में या दीगर मुहर्रम के प्रोग्रामों में या दीगर तबलीगात के मौका पर किसी से ज़िक्र करते हैं कि भाई
تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے میں میں خود بھی سوچتا تھا کہ اگر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کون سی عبادت؟ باقی دنیا کے کام کیسے؟ جی بالکل ٹھیک۔ دیکھو اللہ نے پیٹ بھی لگا دیا، اللہ نے سردی گرمی کے لیے لباس کی ضرورت، جی رہنے کے لیے رہائش کی ضرورت، اولاد پالنے کے لیے رزق کی ضرورت، اللہ رازق ہے۔ جی یہ تمام امور ہیں جو کرنے انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دیگر بنے، سلسلے کرے، تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ انجینئر بننے لگ جائیں، ڈاکٹر بننے لگ جائیں، دیگر معلومات پروگرام سلسلے کر لیں، تو اللہ نے کہا ہے تمہیں ہمیں ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، انجینئر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا انتہائی اہم نقطہ اس کے اوپر اٹھایا۔ مجھے چونکہ ظاہر پروگرام کے دورانی کو دیکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک لفظ اس کو پورا مکمل کر لوں تاکہ ادھورا نہ رہے بات۔ تو اس سلسلے کو میں وائنڈ اپ یہاں کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں مکمل کر دوں گا۔ جب ہم نے معصومین سے پوچھا، سوال کیا، کتب میں دیگر معصومین نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جو آپ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں وہ عبادت ہے۔ ہر کام اللہ کے حکم کے چاہے مطابق وہ کریں، آپ روزگار کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اور انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اگر حکم خدا کے مطابق آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ میں مولانا اسید الرحمن سعید صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور ان سے چاہوں گا کہ اس موضوع کو مزید آگے آپ وسعت دیں، اس کو بڑھائیں کہ عبادت کے مفہوم کے اندر حضرت نے بتایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اسی طرح حضرت امام حسین اور پھر ان کی تمام آل اولاد کا جو ہے وہ تمام کا کام بھی سارے کے سارے امور جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سر انجام دیے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع بھی حضرت امام حسین کی عبادات سے متعلق ہے، میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی کے ان عبادت کے پہلو کے اوپر آپ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات ارسلان بھائی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بچپن میں تو پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو کربلا میں لے جاتے ہیں اور ان کی شہادت کو بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی کے حیات طیبہ کے جو پہلو ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں، حیات طیبہ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو چل رہا تھا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے اندر صاحب عزت شخص کون ہے، بڑے مقام والا کون شخص ہے؟ تو حضرت حسین ابھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ضرور آپ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں عزت والا، بلند مقام والا وہ شخص ہے جو خاموشی اختیار کرے، اگر وہ بولے تو وہ اللہ کا ذکر کرے اس کی زبان، یا اس کے علاوہ وہ حق اور سچ بات کہے، اس کے علاوہ خاموش رہے۔ تو یقین کیجئے اس بات کو سن کر مجمع حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے یہ عالم ہیں، اتنی ان کی گہری سوچ ہے، اتنے مفکر اور اتنے مدبر انسان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے چہرے کا بوسہ لیا اور خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین سیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنی والدہ مائدہ سے دین سیکھتے ہیں، اپنے والد محترم سے دین سیکھتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم کا دور، ان سے دین سیکھتے ہیں۔ اور پھر صرف دین اسلام نہیں سیکھ رہے، ساتھ ساتھ گھوڑا سواری بھی سیکھ رہے ہیں، تلوار بھی، نیزہ بازی بھی، یہ تمام علوم اور فنون کے ساتھ۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ حضرت جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی جنگ نہیں، یعنی آپ افریقہ کے جتنے آپ جنگیں دیکھیں گے،
آپ طرابلس کو دیکھیں، خراسان کو دیکھیں، تمیسا کو دیکھیں، آپ قفصہ کو دیکھیں، جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں شجاعت کے ساتھ، یعنی جس میدان میں بھی اترتے ہیں ان کی جو ان میں ہمیں جو حضرت شجاعت امام ہے، حسین کا نام نمایاں نظر آتا یعنی ہے. وہ اور یہ شجاع کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے اور کھیل رہے تھے، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ جب کشتی ہو رہی تھی تو بچوں کو بچھاڑ رہے تھے، لتاڑ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، ان کو اٹھایا، بوسہ دیا اور کہا یہ شجاع ابن شجاع ہیں، یہ بہادر ابن بہادر، یعنی باپ بھی بہادر ہے اور خود بھی بہادر ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور حضرت حسین دوڑ رہے ہیں، حضرت علی نے پکڑا اور ان سے ہاتھ چھڑا کے، ابا جی آپ چاہتے نہیں ہیں کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، میں شجاع بنوں، میں دلیر بنوں، یہ جذبات. حضرت علی مسکرائے. تو ان کی جو زندگی کے یہ پہلو ہیں کہ قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، اور صرف ان کی شہادت نہیں، ان کی سخاوت ہے، ان کی خطابت ہے. مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے ان کے دروس، قرآن کے دروس ہیں. اچھا، پھر ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ان کی ایک خطابت کے، آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے بڑے خطیب تھے. اچھا، میں حضرت مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی خطابت کے اوپر میں چاہوں گا کہ حافظ قاسم رضا صاحب جو ہیں وہ روشنی ڈالیں اور پھر ہم گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر آج ہم حضرت امام حسین کی عبادات سے متعلق اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ قاسم رضا نقوی صاحب، آپ بریک سے پہلے جس طرح سے حضرت مولانا اسد الرحمان صاحب نے بھی گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین جو خطبات، بہت بڑے خطیب تھے، خطبات دیا کرتے تھے، آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. اور انہی خطبات کی برکت تھی کہ پھر آپ نے جب مدینہ سے سفر شروع کیا اور آخر وہ گھڑی تک جب تک جو ہے وہ آپ نے اپنی جان راہ خدا میں قربان نہیں کر دی، اس وقت تک آپ اپنا مقصد جو ہے وہ بار بار مختلف خطبات کے ذریعے سے بیان کرتے رہے، اور وہ جو تمام قافلہ تھے آپ کے ساتھ، وہ سارا آپ کے ساتھ کھڑا رہا. تو میں چاہوں گا کہ ان کا یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کے اوپر آپ روشنی ڈالیں ناظرین کے لیے. جناب، ہمارے حسین الرحمان صاحب امام حسین علیہ السلام کے شان کے اہم پہلوؤں کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ پہلو کے جو خطبات سلسلہ، مجھے ان کا منا کا خطبہ تفصیلی خطبہ ہے، اور دیگر خطبات میں ایک چھوٹا سا خطبہ ہے. جی. آپ جو کتاب لکھتے ہیں نا، جی. اس کتاب سے پہلے ایک دیباچہ ہوتا ہے جسے مقدمہ بھی کہتے ہیں. اس میں پورا نقشہ دے دیا جاتا ہے اس کا، پوری کتاب کا. 100 صفحے کی کتاب ہے، 500 صفحے کی کتاب ہے. اس کا ایک حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک. پورا سامنے آ جاتا ہے، پھر پڑھنے والا جی دلچسپی لے کر اس میں سے وہی چیزیں تفصیل سے دیکھ. امام عالی مقام نے، آپ عبادت کا پہلو کہہ رہے ہیں، عظیم ترین جو عبادت کی ہے وہ ہے دین کو بچانے کی. رسول پاک کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آج کے دور میں کہتے ہیں جی یہ کیسے حل ہوگا، علماء کرام کیا کرو. میں کہ علماء کرام کی تاثیر زبان کی زیادہ ہے یا رسول کریم کی اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی؟ کتنا قریبی دور تھا جی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اسی دور میں پیدا ہو گیا. شیطان اتنا طاقتور نظر آیا رحمانی قوت کے مقابلے میں، جی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورغلاتا رہا، حضرت اسماعیل، ان کی والدہ، دیگر، اپنا ساری زندگی وہ کام جاری رکھا جو اس نے عہد کیا تھا کہ میں ورغلاؤں گا اللہ کے. جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ ورغلاتا تو وہ ورغلانے کی کوشش کرتا رہا. یہاں آ کر ورغلانا اس کا ختم ہو گیا. میرا سوال یہ ہے پوری کائنات عالم کے، عالم اسلام کے مسلمانوں سے، کیا ہم خطیب بڑے ہیں یا رسول پاک اور صحابہ کرام بڑے خطیب تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ اس دور میں ایسا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ایسا یزید پیدا ہو گیا. ٹھیک. اور اس یزید نے قرآن کو بھی بدل دیا،
اسلام کو بدل دیا، دین کو بدل دیا، قرآن کو بدل دیا، ایمان کو بدل دیا، حتیٰ کہ غیرت، ماں بہن کی تمیز ختم کر دی، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ اب میرے حساب سے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ختم ہونے والی تھیں کہ امام علی مقام نے کربلا کیوں ہے؟ امام علی مقام نے دوسرا راستہ اختیار کیا، امام حسن علیہ السلام نے اپنا راستہ اختیار کیا تھا، اپنا انداز اختیار کیا تھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنا انداز اختیار کیا تھا، رسول پاک نے اپنا انداز اختیار کیا تھا۔ اب یہاں اسٹریٹجی بدل دی انہوں نے جی، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کا بنیادی فلسفہ بتایا، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا خلاصہ بتا دیا، کربلا ہے کیا، کربلا ہے کیوں، کربلا کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، جس طرح مولانا اسد الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ ہم حضرت امام حسین کے چند بچپن کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ ان کو ہم کربلا میں لے جاتے ہیں، بیچ کی زندگی کو اتنا بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ بیچ کی زندگی میں آپ کا جو کردار تھا، اس کردار کے اوپر بھی تو روشنی ڈلنی چاہیے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا کردار کربلا کے ساتھ ہی ان کا آ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ سارا یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کربلا نہیں تھا اس وقت۔ کربلا کے واقعات میں یہ آپ کے علم میں ہے، آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے خطبہ کے دوران ایک خطیب بیٹھتا ہے جی، تو یہ روایات ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے، رسول پاک کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے جب امام حسین علیہ السلام آتے تھے۔ تو یہ سنت ہے اس دور کی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول پاک بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، دوسرا خطبہ دیا 2 خطبوں کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، رسول پاک جب بچپنے میں نماز پڑھ رہے تھے، امام پاک ساتھ کھڑے ہیں تو وہ انتظار میں ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی تکبیر کریں، بچے ہیں ابھی، وہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے 1 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ، 7 مرتبہ، سب 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہا تو معصوم امام نے بھی بچپنے میں 7 اللہ اکبر کہا۔ آج ہمارے نماز سے پہلے یہ 7 تکبیریں سنت کہلاتی ہیں اگر ادا کی جائیں۔ کچھ لوگوں کو علم ہے، کچھ یہ بچپنے کی عبادت کا ایک معمولی نسخہ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا لیکن چاہوں جو گا، بات میں کر رہا تھا اس کو پھر رہ جائے گی کہ انہوں نے خلاصہ بتایا کربلا جانے سے پہلے۔ سوئی ہوئی تھی قوم، بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے تھے، کہنے لیتے امام حسین سے کہ تم رسول کے نواسے ہو، بچوں سمیت عورتوں سمیت کربلا جا رہے ہو، یہ مارے جائیں گے۔ وہ کرب و بلا ہے، وہ آزمائش کا امتحان جہاں انبیاء۔ تو اس وقت امام علی مقام نے خلاصہ بتا دیا کربلا میں جانے کا۔ آج تک ہم تک یہ پہنچنا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، یہ الفاظ کہے، بالکل ٹھیک، یہی کہہ کے ختم میری بات۔ بالکل ٹھیک، الفاظ کہے، خرجت لاصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں جو بے دین ہو چکے ہیں، یزیدی ہو چکے ہیں، پھر اپنی قربانی دے کر دین کو بچایا۔ کوئی شک نہیں، اپنی قربانی دے کر دین کو بچایا۔ میں مولانا اسد الرحمان صاحب صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور آپ حضرت امام حسین کی زندگی سے ان کی شجاعت اور بہادری کے واقعات جو ہے وہ سنا رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ جب ایک موقع آیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا کی خاطر اور سارے معاملات کی خاطر جو ہے وہ خلافت چھوڑی تھی اور صلح کر لی تھی، اور پھر وہ بھی ایک دین کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس میں جو حضرت امام حسین کا کردار تھا، آپ مختصراً اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، میں ابھی جیسے عرض کر رہا تھا کہ وہ امام حسین جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں جی، محدث حدیث ہیں، وہ اسلام کے مجتہد ہیں، وہ امت کے اعلیٰ درجے کے خطیب ہیں، اعلیٰ درجے کے وہ یعنی مصلح کہہ لیں، خطیب، یعنی ہر پہلو آپ ان کی سخاوت کے پہلو دیکھ لیں، واہ واہ، آپ ان کی صلہ رحمی، میں ایک دن پڑھ رہا تھا ان کی صلہ رحمی کے اوپر، رشتہ داروں کے ساتھ، حضرت جعفر کی اولاد کے ساتھ، حضرت عقیل کی اولاد کے ساتھ اور دیگر کے، میں حیران ہو گیا کہ وہ کیسے عظیم انسان تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ جوانی کو پہنچے تو تمام جو مشاورتیں ہوتی تھیں حضرت علی کے دور میں، جتنی بھی مشاورتیں ہوں اس میں باقاعدہ وہ شریک تھے، اور ان کی جو رائے تھی، ان کی رائے کا باقاعدہ ایک احترام تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا ہو، بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ آتے تھے چلے جاتے تھے، سیکھتے تھے چلے جاتے تھے، اور جو یہی رہے، یہی سیکھا، اور ان کے جو والد بزرگوار ہیں ان کی جو
علمی جو فقہی جو مقام ہے ان سے سیکھتے تھے اور اپنی اماں سے سیکھتے تھے، صابرہ شاکرہ وہ جو خاتون تھیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے یہ جو پہلو ہیں ان کے علمی مقالات، ان کا علمی مقام ہو، ان کی سخاوت ہو، ان کی شجاعت ہو، اور ان کے یہ جو مشاورتیں ہیں، تمام جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی امت کے سامنے اجاگر کیا جائے. اور بالخصوص اس واقعہ کربلا میں حضرت کے ساتھ آنے والے جو حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے تھے، ان کی اولاد تھی، حضرت اس طرح جو حضرت عقیل جو تھے، ان کے جو صاحبزاد، ان تمام کی جو زندگیاں ہیں، ان تمام کی زندگیوں کو پڑھا جائے اور بتایا جائے کہ ان کا جذبہ کیا تھا، کہ وہ تمام کے تمام لوگ اطاعت رسول کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے بچھا دیا تھا. میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کرب و بلا کے میدان کے اندر ان کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے. ان کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے، بی بی زینب کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے، ام کلثوم کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے، سیدہ فاطمہ کا خطبہ کتابوں میں موجود ہے. ان تمام خطبات کو پڑھ لی جائے، خدا کی قسم ان کے الفاظ سے ان کی شجاعت آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح دشمن سامنے ہیں. اور وہ میں یہ اعلان کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم وہ حضور کی امت نہیں تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ قرآن کے دشمن تھے. وہ لوگ صرف حضرت حسین کی ذات کی بات نہیں ہے سر، وہ دیکھیں ایک بھائی ارسلان بھائی، بات یہ ہے کہ آج آپ 1400 سال کے بعد بھی یہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اپنی تلوار حضرت حسین کے خلاف اٹھائیں گے. تو اس دور میں جو حضور کا حقیقی امتی جو تھا وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ وہ حضور کے امتی نہیں تھے، وہ اسلام کے غدار تھے، وہ یہودی ایجنٹ تھے، وہ قرآن کے دشمن تھے، وہ حضور کے دشمن تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اور چاہتے یہ تھے کہ شاید اسلام کا جو علم ہے ہم ان کو گرا لیں گے. خدا کی قسم اس وقت بھی اسلام کا علم بلند، پہلے بھی بلند تھا، اس اور وقت مزید بلند ہوا، اور ان کی شہادت کے بعد مزید بلند ہوا. بہت خوب. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر چونکہ حضرت امام حسین کی عبادات سے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی عبادات سے متعلق. حضرت میں قبلہ آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ جو مشکلات کا زمانہ تھا، ان مشکلات کے زمانے کے اندر رجوع اللہ کرنا، یہ تمام صحابہ کی بھی سنت تھی، تمام بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یہ بات، اور پھر اہل بیت کی بھی یہ سنت تھی، پھر صحابہ کی بھی یہ سب سنت تھی. اور پھر جب حضرت امام حسین کے اوپر جو مصائب آئے اور ان کے اندر پھر آپ نے عبادات کی طرف جو رجوع کیا، وہ جو پہلو ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. ارسلان صاحب، کربلا کا زمانہ ہے. ارسلان صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عبادات اور کربلا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. امام علی مقام نے ایسے انداز میں بچپنا بھی، جوانی بھی اور پھر کربلا کے واقعات بھی اس انداز میں پیش کیے ہیں کہ کائنات عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ ایک شعر ہے، آدھا شاید مجھے یاد ہوگا، باقی آپ کو علم ہے، ابھی اسے پورا کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. دیکھو، سجدے میں گر گئے ناداں، کیا کہہ رہا ہے کہنے والا؟ کہہ رہا ہے کہ اس وقت قیام کی ضرورت تھی. امام علی مقام نے کیا کیا؟ جب خانہ کعبہ میں سارے حاجی آ رہے تھے، بندھے ہوئے احرام توڑ کر کعبہ سے منہ موڑ کر ان حاجیوں کو بتا رہے تھے وارث کعبہ کعبہ کو کیوں چھوڑ رہا ہے. میرا بھی شوق ہے کہ جو رسول پاک نے اس کا طواف کیا ہے میں بھی سنت ادا کروں. حسین بھی چاہتے تھے، لیکن دین کی بقا کے لیے کعبے والی عبادت چھوڑ کر اس سے بڑی عظیم عبادت دین کی بقا کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ یزیدی وہاں اس لباس میں آ چکے تھے، تلواریں لے کر اسی. بالکل ٹھیک. تو یہ عرض کرنے کا مقصد و مدعا کہ انہوں نے یہ قیام کا مقصد اور سجدے کا مقصد بتا دیا. ایک لفظ عموماً جمعہ کے خطبات میں عرض کیا کرتا ہوں، یاد رکھیں، عبادت نام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کا نہیں، نام ہے عبادت حکم کا. کہیں پر نماز پڑھنا حکم ہے، کہیں پر نماز چھوڑنا حکم ہے. بالکل. آپ جانتے ہیں، ہر ایک کو علم ہے کہ روزہ اور اصل میں حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، اصل عبادت وہی ہے. مثلا بیمار ہے، اس کو منع کیا گیا کہ بیماری کے عالم میں بیماری بڑھ جائے، وہ کہ مجھے شوق ہے روزہ رکھنے کا، اب خودکشی ہوگی. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ روزہ چھوڑ، اس کا مطلب ہے روزہ چھوڑ رہا ہے، نہیں رکھ رہا.
اس کا نورہ نہ رکھنا حکم کے مطابق عبادت ہوگی۔ ایسے اسی طریقے سے کعبہ سے چھوڑ کر احرام توڑ کر مفردہ میں بدل کر اپنے آپ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہوئے بھی ان جی، کی بالکل ایسے۔ چھینٹے منہ پر مار کر سو ہی قوم کو جگانے کے لیے، سوچو میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، اب سوچو میں کعبہ کیوں چھوڑ رہا واہ ہوں، واہ واہ واہ، بہت خوب، سوچو بہت میں خوب، کعبہ بالکل کیوں ٹھیک، چھوڑ رہا ہوں، بالکل پھر ٹھیک دین کی ہے، بقا یہ کے دین لیے کی بقا جانا کے لیے۔ پڑا۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا آخر کے اندر، چونکہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی فلسفہ کربلا ہے، میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کے لیے مختصراً بتائیے گا کہ ہمیں یہ پیغام کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کربلا کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے، جی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلی اللہ قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان اسلام کے اوپر استقامت، جس چیز کو درست سمجھا اس کے اوپر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اور آج میں سامعین کو، ناظرین کو دست بستاز کروں گا کہ خدا را حسینی کردار کو پڑھیں، حسینی کردار کو اپنائیں۔ اپنائیں۔ اصل بات اپنانے کی ہے۔ بالکل۔ آج ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے، آج ہم نام تو لیتے ہیں، آج ہمارا کوئی عمل ان کے ساتھ خدا کی قسم مطابقت نہیں کر رہا۔ ان کے عبادات کو دیکھیں، ان کے اخلاقیات کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں، ان کی شجاعت کو دیکھیں۔ کوئی بھی ایسا عمل ہمارا نہیں ہے کہ ہم حسینی ہونے کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو حسینی عمل ہمارا نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم امت اس وقت ان تمام جو حوادثات ہیں، ان تمام جو مصائب ہیں، ان سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک وہ حسینی کردار نہیں اپنا۔ بے شک، بے شک۔ حسینی کردار اور جو ہے یہی صراط مستقیم یہ ہے، حسینی کردار جو ہے یہی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم ہے، یہ کیوں نہیں آ رہا ہماری زندگیوں کے اندر؟ کون ذمہ دار ہے؟ مختصر۔ اس کا ذمہ دار معاشرہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ حکم ہے کہ 15 سال تک اولاد کی تربیت کرو، ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان پہلے بناؤ، ڈاکٹر بعد میں انجینئر ڈاکٹر بعد میں میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جب یہ دونوں چیزیں پیدا اس ہو میں جائیں گی، ایک آپ جملہ دونوں میں بھی ممبروں عرض کا کر بہت دوں، شکریہ۔ میں جی سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ وائزین کے اوپر ہے۔ وائزین جو ہیں اپنے خطبوں میں، اپنے دروس میں، اپنی جو خطبات ہیں ان میں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں وہ کو تمام اصل بات پہلو سامنے بتائیں، لے کر آئیں۔ نہ کہ لوگوں کو مذہب کی تقسیم کے اندر جی، الجھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاء آپ اللہ۔ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے فلسفہ کربلا پروگرام دیکھا، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔